अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अल बकरा की अगली दो आयतें पढ़ेंगे, आयत नंबर 175 और आयत नंबर 176। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइका यही लोग हैं, अल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालता वो जिन्होंने खरीदा है गुमराही को, बिलहुदा बदले हदायत के, वल अजाब और अजाब को, बिल मगफिरा बदले बख्शिश के। फमा असबरहुम सो किस कदर सब्र करने वाले हैं, अलन्नार ऊपर आग के। इस आयत का बामुहावरा तर्जुमा है, यही लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले में गुमराही को और बख्शिश के बदले में अजाब को खरीदा, सो किस कदर सब्र करने वाले हैं आग पर। और अगली आयत है आयत नंबर 176। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिका ये, बिअन्नल्लाह इसलिए कि यकीनन अल्लाह ने, नज़्ज़लल किताब बिल हक़ नाजिल फरमाया है किताब को हक के साथ, व इन्नल्लज़ीना इख्तलफू और बिलाशुबा वो लोग जिन्होंने इख्तलाफ किया, फिल किताबी किताब में, लफ़ी शिक़ाक़िम बईद यकीनन मुखालफत में है बहुत दूर की। इस आयत का बामुहावरा तर्जुमा है, ये मुखालफत इसलिए है कि अल्लाह ने हक के साथ किताब नाजिल की और बेशक जिन लोगों ने किताब में इख्तलाफ किया वो बहुत ज़्यादा मुखालफत में है। अब ये देखिए कि इन आयात का पिछली आयतों के साथ चंद तरह का ताल्लुक है। पहला ताल्लुक तो यह है कि पिछली आयत में उलमा अहले किताब के उखरवी अजाब का जिक्र किया गया था और अब दुनियावी और उखरवी अजाब इन दोनों का बयान हो रहा है। दूसरा ताल्लुक यह है कि पिछली आयत में उलमा अहले किताब की सख्त सजाओं का जिक्र था और अब उसकी वजह बयान हो रही है कि इतनी सख्त सजा इसलिए है कि उनका जुर्म भी भारी है। और जो तीसरा ताल्लुक है वो ये है कि पिछली आयत में हिस्सी मुहर्रमात का जिक्र था, यानी हराम जानवर और रिश्वत का पैसा वगैरह, और अब मानवी हराम का बयान है कि जो इससे भी बदतर है, यानी कि हदायत छोड़कर गुमराही को इख्तियार करना। अब देखिए कि आयत नंबर 175 जो है उसका जो पहला हिस्सा है, उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालता बिलहुदा। अब यहाँ पर देखिए उलाई का जो है इससे उन यहूद आलिमों की तरफ इशारा है जिन्होंने आयात इलाहिया को छुपाया। और इश्तरा के लफ्जी मानी है खरीदना, मगर यहाँ किसी के इव्ज दूसरी शय इख्तियार करना वो मुराद है। और दलालत हर गुमराही को कह सकते हैं, मगर यहाँ पर बड़ी गुमराही यानी कुफर मुराद है। ऐसे ही हदायत से बड़ी हदायत यानी ईमान। अब देखिए कि जो मकसूद दुनिया है उसमें भटकने वाले दो किस्म के होते हैं। एक वो जो अपने शहर के सिवा दूसरे शहर में पहुंच जाए बहक कर, ये लोग तकलीफ तो उठाते हैं मगर मरते नहीं। और दूसरे वो जो सहराए अरब में भटक कर रेगिस्तान में फंस जाए, ये हलाक हो जाते हैं। ऐसे ही भटक कर गुनाह कर लेने वाला भी जलालत में है मगर हलाक नहीं होगा, लेकिन भटक कर काफिर हो जाने वाला हलाकत में है। यहाँ जलालत फरमाकर इसी की जानब इशारा किया गया है कि उन उलमा यहूद की गुमराही जो है वो मुहलक है, कि अकायद की गुमराही है, यानी उनके सामने हदायत और गुमराही दोनों रास्ते थे मगर उन्होंने हदायत के बदले में गुमराही को इख्तियार कर लिया। और फरमाया जा रहा है कि ये ना समझो कि इनका मामला यहीं पर खत्म हो गया, बल्कि वल अजाबा बिल मगफिरा यानी अजाब का मादा अजबुन और मगफरत का गफर है, यानी कि उन्होंने मगफरत के बदले उनके मुकाबले अजाब को इख्तियार कर लिया। कि अगर नबी आखिरुज़्ज़मान सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आते तो उनकी गुज़श्ता बदकारियां माफ़ कर दी जाती, मगर इस हरकत से गुज़श्ता अजाब तो बाकी रहा और अब ये लोग जो हैं वो नए अजाब के भी मुस्तहिक हो गए। और आगे है फमा असबरहुम अलन्नार। अब यहाँ पर असबारा सबर से बना जिसके लफ्जी मानी है अपने आप को रोक कर रखना, मगर बाज वक़्त जुरत और हिम्मत के मानी में भी आता है। हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं उन्होंने यही मानी जो है वो मुराद लिए, यानी किसी चीज़ ने उनको गुनाहों पर दिलेर कर दिया जो आग का ज़रिया है। या ये लोग आग पर कैसे साबिर हैं कि जानते हैं कि ये बदकारियाँ जो हैं वो उन्हें जहन्नुम में ले जाने वाली हैं, फिर भी बेधड़क किए जा रहे हैं। और अगली आयत
آیت نمبر 176، ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق۔ اب یہاں پر ذالکہ سے یا تو گزشتہ عذاب کی طرف اشارہ ہے، یا پھر ان کے آیات کتاب جو تھی ان کو چھپانے کی طرف، یا پھر گمراہی خریدنے کی طرف، یا پھر ان کی ہمت اور جرت کی طرف۔ اور کتاب سے مراد قرآن مجید یا توریت ہے، یا پھر ساری آسمانی کتابیں، یا ان کا یہ عذاب یا گمراہی یا جرت اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ قرآن یا توریت شریف یا ساری آسمانی کتابیں جو ہیں وہ تو حق کے ساتھ اتاری تھی، چاہیے تو یہ تھا کہ اسے مان لیتے یہ لوگ اور گزشتہ جو کتابیں ہیں ان کو ظاہر کرتے، مگر انہوں نے اس کتاب کا تو انکار کیا اور ان کتابوں کو چھپایا، جس وجہ سے یہ اس عذاب کے مستحق ہوئے۔ اور ہو سکتا ہے کہ کتاب سے مراد قرآن مجید ہو اور حق سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے قرآن مجید کو اپنے پیارے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی ملی ہوئی اور لازم اتارا جیسے کہ آفتاب سے اس کی روشنی لازم اور آگ سے گرمی، کہ جہاں قرآن مجید ہوگا وہاں وہ میرے پیارے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، اور جہاں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہوگی وہاں قرآن مجید ہوگا۔ اب یہاں پر اس بات کا خیال رکھیے کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر مانا جائے تو قرآن کو بھی پھر شعر ماننا پڑے گا، اور اگر ساحر یعنی جادوگر مانا جائے تو قرآن جادو ہوگا، اور اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حبیب اللہ مانا جائے تو قرآن بھی کلام اللہ ہوگا۔ غرض یہ کہ قرآن مجید اپنے لانے سے ملصق ہے۔ دیکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ عربی تھے تو قرآن بھی عربی ہوا، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکی تھے تو اس وقت کی آیات مکی آیات ہو گئیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدنی ہوئے تو آیات بھی مدنی ہو گئیں۔ سبحان اللہ۔ آیت کا اگلا حصہ ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ۔ اب یہاں پر دیکھیں، اب اس میں اختلافوں کا مادہ خلفن سے ہے جس کے معنی ہے پیچھے ہونا، یہاں پر پیچھے پڑ جانا یا رد کرنا، مخالفت کرنا، یہ سارے معنی ہو سکتے ہیں۔ اور پھر کتاب کا یہاں پر ذکر آیا تو کتاب سے یا قرآن مجید یا توریت اور یا پھر ساری آسمانی کتابیں جو ہیں وہ مراد ہیں، جنہوں نے قرآن مجید یا توریت کے احکام کی مخالفت کی کہ قرآن مجید کا انکار کیا اور توریت کو چھپایا، یا جنہوں نے قرآن مجید کے بارے میں مختلف فضول قسم کی باتیں کی کہ کسی نے جادو کہا، کسی نے کہانت کہا اور کسی نے شعر کہا، یا جنہوں نے قرآن مجید کی تردید کی، یا جنہوں نے توریت میں اختلاف کیا کہ بعض کو ظاہر کیا اور بعض کو چھپا لیا بلکہ بدل دیا، یا جنہوں نے کتاب توریت میں اختلاف ڈالا کہ اپنا کلام اس میں ملا دیا، جس سے وہ سارا کا سارا جو کلام الہی ہے وہ نہ رہا بلکہ انسانی اور ربانی کلاموں کا مجموعہ بن گئی۔ آگے جو حصہ ہے لفی شقاق بعید، اب یہ شقاق شکن سے بنا ہے جس کا معنی ہے کروٹ یا جانب، چونکہ مخالفت میں ہر ایک مخالف دوسرے کی جانب مقابل میں رہتا ہے اسی لیے اسے شقاق کہتے ہیں۔ پھر دیکھیے کہ جو مخالفت اور جھگڑا ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک قابل صلح ہوتا ہے اور ایک دوسرا جو ہے وہ ناقابل صلح۔ ناقابل صلح جھگڑے کو شقاق بعید کہا جاتا ہے، یعنی صلح سے دور یا پرلے سرے کا جھگڑا، یا ہر ایک مخالف دوسرے سے دور۔ یہاں پر یا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے دوری مراد ہے، یا پھر ان کی آپس میں ایک دوسرے سے دوری، یا پھر اللہ تعالیٰ سے دوری، یعنی یہ اختلاف کرنے والے پرلے درجے کے جھگڑے میں ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا رب سے یا آپس میں ایک دوسرے سے دور ہیں، کیونکہ تحریف وہ تو سب کرتے ہیں مگر کیفیت تحریف میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ خلاصہ کلام ان آیات کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مسلمانوں، میری کتاب چھپانے والوں کی جو سزا ہے وہ اس لیے سخت ہے کہ ان کا جرم بہت سے جرموں پر شامل ہے۔ انہوں نے فقط رشوت ہی نہیں کھائی بلکہ ہدایت کے عوض گمراہی اور مغفرت کے عوض عذاب بھی اختیار کیا ہے، تو ان کی اس جرت کو شاباش دی جاتی ہے کہ یہ دوزخ میں جانے کے لیے کتنے باہمت ہیں، کتنے بہادر ہیں کہ وہ دوزخ میں جانا چاہتے ہیں، جان بوجھ کر اسباب آگ کو ایسے اختیار کر رہے ہیں کہ گویا کہ انہیں آگ پیاری ہے۔ ایک چیز میں مختلف درجات کی صدہا چیزیں ہوتی ہیں، سورج، چاند، ستارے، گیس، چراغ کی روشنی،
یہ سب نور کہلاتی ہیں مگر ان کے درجے مختلف ہیں۔ ایسے ہی اندھیروں کا حال ہے کہ ایمان کفر کا بھی یہی حال ہے۔ حرام کے 100 درجے ہیں۔ اب دیکھیں کہ حرام کے کیا درجے ہیں کہ اگر ہم کسی اور کی بکری وغیرہ بلا اجازت ذبح کر لیں تو یہ حرام ہے۔ مردار بکری حرام ہے، کتا حرام ہے، سور حرام ہے، مگر ان کی حرمتوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ پھر جیسا حرام ویسا ہی عذاب۔ شیطان کا ایک سجدہ نہ کرنا ایسا حرام ہوا کہ ہمارے 1000 ہاتھ سجدے نہ کرنا اس کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کی بنا نبی کے حسد پر تھی، یعنی شیطان کی۔ اس نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا تو کس وجہ سے نہیں کیا تھا؟ حسد کی وجہ سے نہیں کیا تھا، غرور اور تکبر کی وجہ سے۔ ایسے ہی ان علماء یہود کی یہ رشوتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد کی وجہ سے ہیں، لہٰذا بڑا جرم ہے، اس لیے ان کی سزائیں اس قدر سخت ہوئیں۔ ان کی یہ گمراہی اور عذاب اس لیے ہے کہ اللہ نے تو آسمانی کتابیں حق کے ساتھ اس لیے اتاری تھی کہ لوگ اس کو حاصل کر کے گمراہی سے بچیں۔ انہوں نے کتابیں ان تک پہنچائی ہی نہیں، لہٰذا سب کی گمراہی کا باعث یہی لوگ ہیں۔ اور لطف یہ ہے کہ جنہوں نے کتاب الہی میں اختلاف کیا کہ کسی نے انجیل کو مانا اور کسی نے نہ مانا، یا پھر 12 انجیلیں بنا کر ہر جماعت نے ایک ایک انجیل کو اختیار کر لیا، یا خود اپنی کتاب میں یہ اختلافات کر بیٹھے، یہ لوگ آپس میں بھی ایک دوسرے کے سخت مخالف ہیں۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر اگر یہ لوگ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مخالفت کریں تو کیا تعجب ہے، لہٰذا ان کی مخالفت کی پرواہ مت کیجیے۔ اب دیکھیں کہ ان آیات کے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوئے۔ ان آیات سے کیا فائدے حاصل ہوئے؟ پہلا تو یہ کہ بعض گناہ کفر تک پہنچا دیتے ہیں، کہ دیکھیں علماء یہود کی رشوتیں ان کی گمراہی اور کفر کا باعث ہوئیں۔ پھر دوسرا فائدہ یہ کہ واقعی جان بوجھ کر کفر کرنے والا بڑا بہادر ہوتا ہے، کہ دیدہ دانستہ تیز آگ میں کودتا ہے، مگر یہ سب اس لیے ہے کہ ابھی یہ آگ دیکھی نہیں، انہوں نے دیکھ لیتے تو شاید ایسا نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس بہادری سے بچائے، آمین۔ تیسرا یہ کہ کتاب میں اختلاف کرنے والی قوم کبھی متفق نہیں ہو سکتی۔ صحیح تنظیم وہ ہے جو دین پر ہو، قومی اور بے دینی کی تنظیمیں محض دھوکہ ہوتی ہیں۔ پھر یہ کہ پیغمبر سے عناد بدترین کفر ہے۔ دیکھیں جن علماء یہود نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائلوں کو چھپایا، ان کی 1 نہیں 2 نہیں 6 سزائیں بیان کی گئی۔ کون سی؟ کہ وہ آگ کھاتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، انہیں پاک نہیں کرے گا، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، انہوں نے گمراہی خرید لی، انہوں نے عذاب خرید لیا۔ اور یہاں پر ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل جو ہیں وہ چھپاتے ہیں۔ اب جو بھی علماء فضائل کی آیات اور احادیث بیان نہیں کرتے، یا ان کے ایسے معنی بیان کرتے ہیں جس سے فضیلت ثابت نہ ہو، جیسے کہ آج کل بہت سے بدعقیدہ لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں، یہ بھی انہی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور ایسے جو لوگ ہیں وہ ایک آیت ہے سورہ الکہف کی، آیت نمبر 110، اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور اسی پر بیان بازی شروع کر دیتے ہیں، اس کو اپنی مرضی سے پیش کرتے ہیں۔ یعنی وہ جو آیت ہے انما انا بشر مثلکم، یعنی کہ میں تمہاری ہی طرح کا بشر ہوں، تو اس آیت کو مختلف طریقوں سے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اگر ایمان ہو تو معلوم ہو جائے کہ سارے کا سارا قرآن پاک میرے پیارے آقا کریم سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ تو صفات ہی ہے، مگر یاد رہے کہ یہ توریت اور انجیل تھی جو ان علماء کے چھپانے سے چھپ گئیں۔ یہ دین محمدی ہے، یہ کبھی نہیں چھپے گا، یہ آیات نہیں چھپ سکیں گی، یہ فضائل نہیں چھپ سکیں گے، جو جتنا مرضی جو بھی کر لے وہ نہیں کچھ کر سکے گا۔ اب دیکھ لیں یہ جو لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں ان کی شان کو نعوذ باللہ کم کرنے کے لیے آیات اور پتہ نہیں کیا کیا پیش کرتے ہیں اپنے دماغ سے، تو وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں، کب سے کر رہے ہیں، لیکن ان کے ان کام کرنے سے ہم لوگ جو کہ پیارا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ تو صفات فضائل کو پیش کرتے ہیں وہ کم تو نہیں ہوئے بلکہ اور زیادہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت کو شاد و آباد رکھے، قائم و دائم رکھے کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گن گاتے ہی رہیں۔ اب دیکھیں صوفیہ کرام جو ہیں وہ ان آیات کی تفسیر میں کیا بیان کرتے ہیں۔ صوفیہ کرام بیان کرتے ہیں کہ جو کوئی سیدھے راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پر چلے وہ یقیناً کنویں یا کھائی میں گر کر ہلاک ہوگا۔ ایسے ہی جو شخص عقل کی آنکھ سے کام نہ لے
اور دین کے راستے پر نہ جائے وہ بھی اپنی اخروی زندگی برباد کر لے گا۔ روح مسافر ہے، عقل اس کی آنکھ اور دین سیدھا راستہ، اور عقائد اور اعمال اس مسافر کے چلنے والے پاؤں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہبر ہیں، اور شیطان اور نفس چور اور ڈاکو ہیں۔ اور چاہیے کہ اس راستے میں ہر چیز سے کام لے اور ڈاکوؤں سے بچے تاکہ منزل مقصود پر پہنچ جائے۔ نیز کتاب اللہ بکھروں کو جمع کرتی ہے۔ لوگ جو ہیں رنگ، وضاقتہ، لباس، غذا، بول چال وغیرہ میں جو ہم لوگ ہیں سب مختلف ہوتے ہیں، لیکن کتاب اللہ ان سب کو جمع کرنے والی ہے۔ دیکھیں کہ شہر میں لوگ مختلف گلی کوچوں میں رہتے ہیں مگر شارع عام پر سب ایک ہو جاتے ہیں۔ وہی یہاں پر ہے کہ جو کوئی کتاب اللہ میں بھی متفق نہ ہوا وہ کہیں بھی متفق نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرمایا گیا لفی شقاق بعید، کہ دنیاوی مخالفتوں کو دین مٹا سکتا ہے مگر دینی مخالفت کو کون مٹائے؟ وہ تو رب العالمین ہی مٹائے گا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اعضاء ظاہری کی قوتیں اور بیماریاں عارضی ہیں جو موت پر ختم ہو جاتی ہیں، مگر دل اور روح کی بیماریاں اصلی ہیں جو عبدالآباد تک قائم رہتی ہیں۔ انسان مر کر نہ اندھا رہتا ہے، نہ لولا، نہ لنگڑا، نہ گونگا، اور نہ پہلوان، نہ جوان، مگر کافر یا مومن رہتا ہے۔ اسی لیے گناہوں کی سزا کم ہے اور بدعقیدگیوں کی سزا زیادہ ہے۔ چونکہ علماء یہود جو تھے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسد میں مبتلا تھے، یعنی کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حسد کی بیماری تھی، اس لیے ان کے جرموں کی جو سزائیں ہیں وہ اتنی زیادہ سخت تجویز کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور قرب عطا فرمائے، علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سیکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔